जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कब इज़ाफ़ी हम लोग कर रहे हैं और मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में हमने ये सीखा था कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में दो या दो से ज़्यादा इस्म एक साथ होते हैं, इस तरह से कि उनके दरमियान में हर एक इस्म का दूसरे इस्म से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक, कोई दोस्ती होती है। ठीक है, उनकी आपस में कोई निस्बत होती है। मसलन जिस तरह हमने कहा अहमद की बेटी, तो अहमद और बेटी दो इस्म लिखे होंगे, लेकिन जो बेटी है वो की जो है वो उर्दू में तो आता है, लेकिन अरबी में की के लिए कोई लफ्ज मौजूद नहीं है। वहां पे सिर्फ अहमद बेटी ऐसे लिखा होगा। ठीक है, इसी तरह हम कहेंगे पाकिस्तान का झंडा। अब अरबी में हमने उर्दू में का लिखा, लेकिन अरबी में सिर्फ पाकिस्तान और झंडा लिखा हुआ होगा। एक तो ये असूल, यानी कि उर्दू ट्रांसलेशन में हम का की के खुद ऐड कर देंगे, जबकि अरबी में ऐसा कोई लफ्ज नहीं होगा, सिर्फ दो इस्म लिखे होंगे। ये तो है सिंपल मुरक्कब इज़ाफ़ी। पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी या कॉम्प्लिकेटेड मुरक्कब इज़ाफ़ी उस मुरक्कब को कहते हैं जिसमें दो से ज्यादा इस्म इकट्ठे हों। मसलन मैं कहती हूँ अहमद की बेटी की किताब। अब किताब का रिश्ता बेटी से और बेटी का रिश्ता अहमद से। ठीक है, तो अब अहमद की बेटी एक मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है और बेटी की किताब दूसरा मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहा है। ठीक है, दो मुरक्कब इज़ाफ़ी तैयार हो रहे हैं। फिर मैं कहती हूँ अमजद के बेटे के स्कूल का कमरा। अब यहाँ पे चार आ गए, यानी कि चार इसमों से ये मुरक्कब इज़ाफ़ी बना हुआ है और हर एक कमरे का ताल्लुक स्कूल से, स्कूल का ताल्लुक बेटे से और बेटे का ताल्लुक अहमद से। अब यहाँ पे तीन मुरक्कब इज़ाफ़ी बने हुए हैं। तो इस तरह से हम जिसमें दो से ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल हुआ हुआ है उसको हम पेचीदा या कॉम्प्लिकेटेड मुरक्कब इज़ाफ़ी कहते हैं। अब हम बहुत लंबों की तरफ तो नहीं जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तीन अल्फाज से हम मुरक्कब बना लेते हैं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ आ जाए, फिर इंशाल्लाह हम आगे निकल जाएंगे। तो आज इंशाल्लाह ताला हम पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, यानी कि वो मुरक्कब इज़ाफ़ी जिसके अंदर दो से ज्यादा इस्म का इस्तेमाल किया गया है। अब मैं इससे करने लगी हूँ, लिखने लगी हूँ। बहुत अच्छी राइटिंग नहीं आएगी क्योंकि मुझे ऐसे लिखती नहीं हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास हमेशा हम सब जानते हैं कि पहले मुजाफ होता है और फिर मुजाफे इलैही होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मुजाफ होता है, राइटिंग को माफ कर देना, गंदी सी होगी। और उसके बाद मुजाफे इलैही। और उर्दू में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, क्या होता है? पहले मुजाफ अलैहि होता है और बाद में मुजाफ। बिल्कुल। अब आपने देखा ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, ये हमारे मैथ्स में सवालात होते थे। ठीक है, तो ये मैंने जो है इसको क्रॉस कर दिया है। अब क्या है कि पहला मुजाफ है, आखिरी मुजाफे इलैही है। अब मेरे पास है तीन इस्म। ठीक है, मसलन मैं लिख रही हूं सबसे नीचे अल्लाह के अल्लाह के
रसूल की दुआ। ठीक है, ये अब मेरे पास एक जुमला है, अल्लाह के रसूल की दुआ। अब ये मेरे पास 3 इसम है, अल्लाह, रसूल और दुआ। अब मैंने ये आपको कहा कि उर्दू में तो का की के लगना है, लेकिन अरबी में जब वो जाएगा तो का की के नहीं लगता। और दूसरी बात मैंने ये की कि हमेशा उर्दू से अरबी में ऑपोजिट होता है और अरबी से उर्दू में ऑपोजिट होता है। अब अरबी में मैंने लिखना है, कौन बच्चा बताएगा, हाथ खड़ा कर लें, कि मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी अरबी लिखने के लिए। जी कलसूम। मैम हम इसको उल्ट कर देंगे, दुआ रसूल अल्लाह। मैंने सिर्फ एक लफ्ज पूछा आपसे कि उर्दू में मैं दुआ सबसे को। पहले क्या लिखूंगी, दुआ। दुआ लिखूंगी। ठीक है, अब हमने ये सीखा हुआ है कि हर इसम किस हालत में होता है, आप रफा की हालत में। रफा की हालत में। अब मैंने यहाँ लिख दिया दुआ, उन। दुआ उन। ठीक है, दुआ उन। अब उसके बाद सना आप बताओगे अब मैं क्या लिखूंगी। उसके बाद हम रसूल लिखेंगे। बिल्कुल, अब मैंने इधर रसूल लिख दिया। और सबसे आखिर में हमेरा बानो आप बताओगे रसूलुन। हर इसम रफा की हालत में होता है। और आखिर में क्या आएगा, अल्लाहु। अल्लाहु। ठीक है, क्योंकि अल्लाह मारिफा है तो इसलिए अब इसमें तनवीन नहीं आ सकती, तो अल्लाहु। अल के साथ हमने पढ़ा था ना तनवीन हराम है। अब ये हमारा बन गया दुआ उन रसूलुन अल्लाहु। अब हमने इसको अगर देखना है कि दुआ जो है वो तो मुजाफ हो गया, अल्लाह जो है वो मुजाफे इलही हो गया, तो बीच में रसूल क्या बन रहा है। राबिया यूसुफ आप ट्राई करोगे, जी रसूल मैम, को ये अब क्या मैं होगा कहूँ। उर्दू में, ये होगा अल्लाह के रसूल की दुआ, यानी दुआ रसूलुल्लाह। मेरा जितना सवाल होता है ना बेटा उसका जवाब दिया करें। सवाल मेरा जी जी ये है जी। कि दुआ उन मुजाफ है, अल्लाहु मुजाफे इलही है, अब मैं रसूल को क्या कहूंगी। मुज़ाफ मुज़ाफ अलैह। मैम इसके बारे में नहीं मुझे पता। आप नीचे जुमला पढ़ो ना, रसूल की दुआ। अब इसमें रसूल की दुआ यानी कि दुआ का ताल्लुक रसूल से है, अब उसमें रसूल क्या बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उनकी मुरकब इजाफी की शक्ल में चला जाएगा। तो अब बेटा मुजाफ मुजाफे इलही होता है, मुरक्कब इजाफी में है, हम बनाई मुरक्कब इजाफी का टॉपिक पढ़ रहे हैं। दुआ क्या बन रहा है और रसूल क्या बन रहा है। अच्छा अच्छा, इसमें ये दो मुजाफ और मुजाफ अलैह हो जाएंगे ना, जैसे रसूल की दुआ, जैसे देखें रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल, और दुआ जो है वो मुजाफ है और रसूल मुजाफ अलैह। बिल्कुल, अब रसूल की दुआ, अब मैं सिर्फ इसको देखती हूँ, रसूल की दुआ। अब हमें पहले दुआ लिखना है तो उसका मतलब है वो मुजाफ है, तो फिर रसूल उसका क्या हुआ, मुजाफ अलैह। मुजाफ इलैहि हो गया। ठीक है, जी जी मैम। और अब मैं अगले जुमले को देखती हूँ, अल्लाह के रसूल। अब मैंने एंड से पीछे आना है तो रसूल क्या है, रसूल मुजाफ, और अल्लाह क्या है, मुजाफ अलैह। तो अब रसूल
اب ایک کا تو رسول مضاف ہے اور دوسرے کا رسول مضاف الیہ ہے، یعنی کہ ایک وقت میں اب پہلا والا تو پکا پکا مضاف ہے، آخری والا پکا پکا مضاف الیہ ہے، لیکن جو بیچ میں جتنے بھی اسم آئیں گے، 3 سے بنا ہے، 4 سے بنا ہے، 5 سے بنا ہے، 6 سے بنا ہے، پہلا والا پیور مضاف ہوگا، آخری والا پیور مضاف الیہ ہوگا، بیچ میں جتنے بھی اسم آئیں گے وہ ایک وقت میں مضاف الیہ بھی بن رہا ہوگا پیچھے والے مضاف کا، اور مضاف بن رہا ہوگا اگلے والے مضاف الیہ کا، یعنی کہ وہ دونوں چیزیں بن رہا ہوگا سینٹر میں جتنے بھی اسم آئیں گے. ٹھیک ہے، جی بالکل اتنی بات سمجھ آ گئی؟ جی جی میم الحمدللہ. ٹھیک ہے، اب میں نے شروع سے شروع کرنا ہے. میں نے دعا کو اب ہر اسم پیش والا ہوتا ہے، اب میں نے دعا کو مضاف کی شکل دینی ہے. اب میں نے اس کے حساب سے دیکھنا ہے کہ مضاف کیسا ہوتا ہے، جو ہم نے قاعدے پڑھے نا مضاف کے، تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مضاف کیسا ہوتا ہے. جمیلہ امجد آپ بتاؤ گے. مضاف ہر اسم میں 4 چیزیں ہونا ضروری ہے، اس کی عدد، جنس اور حالت. اب مضاف کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا، مضاف کیسا ہوتا ہے، اس کے قاعدے ہلکا پھلکا ہوتا ہے. ہلکا پھلکا ہاں ہوتا ہے. جی، اور ہلکا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو ایک پیش لگا دیں گے. بالکل، اگر ال ہو تو ال ہٹا دیتے ہیں، تنوین ہو تو تنوین ہٹا دیتے ہیں، اگر وہ تسنیہ جمع آنی اونا اینا ہے تو نون ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں نے اس کو مضاف بنانے کے لیے اس کو ہلکا پھلکا کرنا ہے، تو میں کیا کروں گی، اس کو میں دعا او کر دوں گی. ہلکا پھلکا ہو گیا. اور اس کے بارے میں اس کی اعرابی حالت کیسی ہوتی ہے؟ یہی نا بھائی، یہ کوئی مضاف بھی کے ہو بارے میں سکتی کیا ہے، سیکھا رفع تھا کہ جری مضاف نصبی کی کچھ بھی. اعراب کیسا ہوتا ہے، حالت کیسی ہوتی ہے؟ جی ہلکا رابعہ، پھلکا. ہلکا پھلکا تو بیٹا ہو گیا نا، وہ وسعت ہوتی ہے ہلکا پھلکا. ال اور تنوین کا تعلق وسعت سے ہے. اب میں اعراب، رفع نصب جر یہ پوچھ رہی ہوں، زبر والی حالت، زیر والی حالت کے پیش والی حالت. جی رابعہ یوسف آپ بتاؤ گے. جی میم پیش والی حالت ہوگی. جی مضاف کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں. اگر کوئی بھی چیز نہیں ہے تو وہ ہر اسم ہمیشہ ہی پیش والا ہوتا ہے، تو یہ دعا او ہوگا. اگر اسے پیچھے انا آ گیا تو یہ دعا آ بن جائے گا. انا کیا کرتا ہے، اپنے بعد اسم کو زبر میں بدل دیتا ہے. اگر اس کے پیچھے الا، علا، من، ان حرف جر آ جائے گا تو یہ دعا ای بن جائے گا. قاعدہ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ مضاف کی تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں. نارمل ہر اسم پیش والا، اگر پیچھے انا آ گیا تو وہ زبر والا، اگر پیچھے حرف جر آ گیا تو وہ زیر والا، یعنی کہ تینوں صورتیں بن سکتی ہیں. لیکن ابھی اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں تو اب یہ پیش والا ہوگا، دعا او. اب مضاف میرا تیار ہو گیا. ٹھیک ہے، اب میں اس کو رسول کو دیکھوں گی. اب رسول مضاف ہے تو مضاف کیسا ہوتا ہے لبنہ؟ لبنہ لطیف آپ ایسے نئے آئے ہوئے ہو میرے خیال میں کلاس میں. جی شاہین ابراہیم. وہ یہ ہلکا پھلکا ہوگا. جی مضاف ہلکا پھلکا ہوتا ہے تو ہمیں، اور لیکن مضاف الیہ جو ہے اس پہ تنوین بھی آ سکتی ہے، ال بھی آ سکتی ہے. اب اس کے لیے کیا قاعدہ ہے کہ ہم اس میں ایک اصول مضاف کا اٹھا لیں گے اور ایک اصول مضاف الیہ کا اٹھا لیں گے. کیا کریں گے، ایک اصول مضاف کا اور ایک اصول مضاف الیہ کا، کیونکہ دونوں چیزیں بن رہے ہیں. اب مضاف کا کیا میں نے اصول اٹھایا کہ میں اس کو ہلکا پھلکا کر دوں گی اور میں اس کو بنا دوں گی رسولو. سب سے پہلا سٹیپ کیا
کہ اس کو ہلکا پھلکا کر دوں گی. بن گیا رسولو. اور ایک رول ہم اٹھائیں گے مضاف الیہ کا, اور وہ کیا ہوگا؟ اس کو کہ میں وہ جر میں کر دیں گے, جر میں رفع کر دیں گے. تو یہ اس کی فائنل شیپ کیا بن گئی؟ رسولی. رسولی. یعنی کہ ہلکا پھلکا بھی ہے مضاف ہونے کی وجہ سے, اور جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مضاف الیہ بعد میں آتا ہے تو ہم نے اس کا زیر والا اصول اٹھا لیا, اور کیونکہ یہ مضاف بھی ہے تو اس کو ہلکا پھلکا بھی کر دیا. تو کیا بنا؟ دعا رسولی. اور مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے شہناز بیگم؟ جی مضاف الیہ کے کیا قاعدے ہیں, کیسا ہوتا ہے وہ؟ اس کی وسعت کیسی رسول ہوتی ہے؟ اس کی وسعت جری حالت میں وسعت کہتے ہیں بیٹا معرفہ نکیرہ کو. رسول معرفہ ہے. رسول کی تو بات ہی نہیں کری بیٹا, وہ تو تیار ہو گیا. اب ہم اللہ پہ پہنچ گئے ہیں جو کہ اللہ, صرف اوکے مضاف الیہ ہے. اوکے. میم اللہ میم جو رسول کی ایک ہم نے رسول ایک مضاف کا اس کا اصول لیا, اور دوسرا اس کو حرکت پھر ہم نے کیا کی دی, زیر کی دی تھی مضاف مضاف الیہ کی. الیہ ہمیشہ جر والا ہوتا ہے نا, جی جر والا ہوتا ہے. تو مضاف الیہ کو کی وجہ سے ہم نے اس کو جر دے دی, اور مضاف کی وجہ ٹھیک سے ہے, اس کو ہلکا پھلکا کر دیا, اس کی تنوین اڑا دی نا, یعنی کہ اب تنوین یہ اڑا دی. نہ یہ پیش رفع کی حالت میں ہی نہیں, یہ زیر میں آ گیا. بالکل. رسول کو پہلے میں نے ہلکا کیا, ایک پیش ہٹا کے رسول لو بن گیا, اور پھر رسول لو کو میں نے جر دے دی مضاف الیہ کی وجہ سے, تو وہ رسول لیکن میم بن جب گیا. یہ فکرے میں آئے گا تو رسول ہی آئے گا نا, پھر رسول لو تو نہیں ہم کہیں گے نا کہ جی بیٹا یہ یہی دو, بتا یعنی کہ رہی یہ ہوں ہم میں سے آپ کو, کنفیوژن تھوڑی ہو گئی. یہی بتا رہی ہوں نا, فائنل شکل تو ہماری رسولی بنا ہے نا. ٹھیک ہے میم. سٹیپ وائز بتایا ہے نا. ہر اسم پیش والا ہوتا ہے اور تنوین والا ہوتا ہے, تو میں نے رسول لکھا, پھر اس کو مضاف ہونے کی وجہ سے ہلکا پھلکا کیا تو رسولو بن گیا. ٹھیک ہے, پھر اس کو مضاف الیہ کی وجہ سے جر دے دی تو رسولی بن گیا. جی سلمہ عارف آپ بتاؤ گے مضاف الیہ کیسا ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مضاف الیہ ہمیشہ جر والا ہوتا ہے, کیونکہ مضاف جو ہے اس کی تینوں حالتیں ہو سکتی ہے, لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ جر والا ہوتا ہے. بالکل پرفیکٹ جواب دیا. اور اس کی وسعت کیسی ہوتی ہے معرفہ نکرہ؟ مثلا اگر مضاف معرفہ ہوگا تو مضاف الیہ بھی معرفہ ہوگا, اگر مضاف نکرہ ہوگا تو مضاف الیہ بھی نکرہ ہوگا. تو ابھی تو ہم مضاف الیہ کی بات کر رہے ہیں نا. جی آپ مثلا تھوڑا وسعت یہ ہلکا پھلکا ہوگا. نہیں بیٹا, وہ ہم نے مضاف کے بارے میں پڑھا تھا کہ مضاف ہلکا پھلکا ہوتا ہے. مضاف الیہ آپ لوگ نوٹ کر لو جو بھول گئے ہیں, کہ وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے نکیرہ بھی ہو سکتا ہے, مطلب جیسا وہ ہے ویسے ہی رہے گا. اللہ کیونکہ معرفہ ہے وہ ال والا ہے. اگر کوئی کرسی ہوگی یا کتاب ہوگی نکرہ کرسی کتاب تو وہ تنوین والا ہوگا. کتابن بھی ہو سکتا ہے, کرسیون بھی ہو سکتا ہے, اور الکتاب بھی ہو سکتا ہے, اور الکرسی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ معرفہ ہے تو ال کے ساتھ ہوگا, اور اگر وہ نکرہ ہے تو تنوین کے ساتھ ہوگا. تو دونوں طرح سے ہو سکتا ہے مضاف الیہ. مضاف ہلکا پھلکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور مضاف کے بارے میں ہمیں مضاف الیہ بتاتا ہے. اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو ہم مضاف کو بھی معرفہ لیں گے. اگر مضاف الیہ نکرہ ہے تو ہم مضاف کو بھی نکرہ لیں گے. اب یہاں پہ اللہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ اللہ معرفہ ہے نا. تو پھر اب رسول کو بھی معرفہ مانیں گے اور دعا کو بھی معرفہ مانیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ تینوں اسم معرفہ ہیں. جی
اگر اللہ کی جگہ یہاں کوئی کتابن ہوتا تو پھر ہم ان دونوں کو بھی ہم اس کو نکرہ کہتے، دعا کو بھی نکرہ کہتے، رسول کو بھی نکرہ کہتے. سمجھ آئی؟ ہاں جی ٹھیک ہے. کیونکہ باقی دونوں پہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا نا، وہ تو ہلکے پھلکے ہیں، نہ اللہ نہ تنوین ہے. تو جو آخری جی ہے اسی سے مجھے اندازہ ہوگا نا کہ اس کا وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، اسی سے ہم اثر لیں گے باقی دو الفاظ کے اوپر بھی. تو ہاں اب جی. پورا جملہ کیا بن گیا؟ دعا اور دعاء رسول اللہ دعا اور سوری زبر ہے یہ، دعا اور رسول اللہ ہی، دعا اور رسول اللہ ہی. تو ٹیچر یہ دعا اور کیسے ہو گیا؟ نہیں وہ ال ہو تو لگتا ہے شدہ میں جو لکھ کے اندازہ ہو گیا تھا گڑبڑ. رے کے اوپر زبر ہے، دعا رسول اللہ، ال ہو تو پھر شدہ آتی ہے. کلیئر ہو گیا؟ دعا رسول اللہ. جی سب بچوں کو سمجھ آئی؟ میم ایک کوشچن ہے. جی میم پوچھیں. میم ایکچولی آپ نے کہا نا رسول جو ہے ایک وقت میں مضاف بھی ہوتا ہے اور مضاف الیہ بھی ہوتا ہے نا، جی تو اگر ہم یہ دیکھیں اس کو تو یہ دعا رسول اللہ ہی نہیں ہوگا؟ بیٹا ابھی آپ کو یہی تو سمجھایا ہے نا، آپ نے شاید غور سے نہیں سنا کہ آپ کو کہا کہ ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے. جی مضاف جو ہے نا مضاف جو ہے نا اس میں مرکب اضافی میں مرفوع نہیں حالت میں ہوگا. تو بیٹا جو آپ کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا نا کہ جو پہلا والا پکا پکا مضاف ہے، آخری جی والا جی پکا پکا مضاف الیہ ہے، اور بیچ میں جتنے جی بھی اسم آئیں گے وہ مضاف بھی بن رہے ہیں، مضاف الیہ بھی بن رہے ہیں. جی میم یہ میرا کوشچن یہی ہے کہ جب مضاف بن رہے ہیں تو اس میں پیش نہیں آئے گی اس کے اوپر؟ تو بیٹا پھر مضاف الیہ کیسے آپ ثابت کرو گے اس کو؟ اسی لیے آپ کو کہا نا کہ ایک قاعدہ مضاف کا اٹھایا، جی اس کو جی میں نے ہلکا پھلکا کر دیا، اس کی تنوین ہٹا دی، اور دوسرا قاعدہ مضاف الیہ کا اٹھایا کہ اس کو جر دے دی. صحیح. سمجھ آئیے؟ میم یہ جو اس کے قواعد میں ادھر یہ جو آپ نے شیئر کی تھی بک، اس میں تو یہ ہے کہ مضاف جو ہے وہ لازماً مرفوع حالت میں ہوتا ہے. بیٹا آپ میری پوائنٹ کو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہو. مثلاً یہ دعا ان کا مضاف علیہ بن رہا ہے نا، تو اس لیے اس کی نیچے زیر آئی ہے. آپ کو یہی کہا ہے نا کہ جو پیور مضاف ہے وہ ہمیشہ پیش کی حالت میں ہوگا، تو ہم نے دعا کو تو پیش دی ہوئی ہے. جی میم. جی رسول جو ہے وہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ، دونوں چیزیں بن رہا ہے نا. جی جی ایسے ہی ہے. تو پھر دونوں کا ایک ایک قاعدہ ہم نے اپلائی کیا نا. صحیح ٹھیک میم. جزاک مضاف اللہ سے میں خیر. نے کون سا قاعدہ لیا ہے کہ میں نے اس کو ہلکا پھلکا کر دیا ہے، جی اور پیش مضاف دے دیا الیہ سے کون سا قاعدہ لیا ہے کہ اس کو جر دے دی ہے. جر کا. جی جی سمجھ صحیح. آئیے آپ پوائنٹ کی؟ جی جی الحمدللہ. تو پہلا والا پکا پکا مضاف ہے، اس پہ صرف مضاف کے اصول آئیں گے، اس کو میں نے ہلکا جی پھلکا کیا اور پیش دے دی. آخری والا پکا صحیح. پکا مضاف الیہ ہے، وہ ال بھی ہو سکتا ہے، تنوین بھی ہو سکتی ہے، لیکن حالت اس کی صرف جر والی ہوگی. لیکن بیچ میں جتنے بھی اسم آئیں گے اس پہ دونوں کا ایک ایک قاعدہ لگے گا. صحیح میم صحیح. جی جی سمجھ آ صحیح. گئی؟ جزاک اللہ. جی جی الحمدللہ. میم یہاں میرا بھی ایک کوشچن ہے. جی میم دیکھیں اگر جیسے کہ یہاں پہ سنگل ایک یہ 3 اسم سے ہم نے بنایا، اگر 4 اسم ہوں گے
تو پھر ہم جو یہی سیم اصول اپلائی کرتے ہوئے جو نیکسٹ رسول کے بعد بھی نیکسٹ اسم ہوگا اس کو بھی زیر دے دیں گے اور ہلکا پھلکا کریں گے. بالکل. یعنی کہ اگر اس کے سینٹر اندر والے 4 بھی سب اسم زیر آتے ہیں والے تو آ جائیں گے. 4 کو یہی کریں گے, 5 آتے ہیں تو 5 کو یہی کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسی سے تو آپ کو پہچان ہوگی نا کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ زیر جو ہے اسم کو ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. زیر کی صرف ہم نے 4 ریزنز پڑھی تھی. ایک یہی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے زیر آتی ہے, ایک حرف جر اس کو زیر دیتی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا ہم نے کہا تھا مرکب عطفی میں بھی زیر, اگر پہلا والا اسم زیر والا ہے تو سارے اسم اس کو فالو کریں گے, سب کو زیر مل جائے گی. اور اسی طرح چوتھا ہم نے مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھا تھا کہ اگر پہلا جو موصوف ہے اسم ہے وہ زیر والا ہے تو اس کی جتنی بھی صفتیں ہوں گی وہ سب زیر والی ہو جائیں گی. تو یہ 4 ہی وجہ ہیں اور اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے زیر آنے کی. تو یہ اسم زیر والا ہوگا تو مجھے پتا چلے گا نا کہ یہ مرکب اضافی بنا رہا ہے. اب میں ایک آپ لوگوں میں سے کسی کا ٹیسٹ لیتی ہوں کہ کتنی سمجھ آئی ہے. اینڈ پہ میں جانے لگی ہوں, اینڈ کا کوئی بچہ پکڑتی ہوں. سمینہ طارق آپ ٹرائی کرو گے. اللہ کے رسول کی اطاعت. سمینہ لگتا ہے نہیں. شاہین ابراہیم. جی. اطاعت پہلے میں جملہ لکھ دیتی ہوں. آلموسٹ وہی ہے. اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول کی اطاعت. پہلے تو سیکوینس بتا دو مجھے کہ کیا ہوگا. پہلے اطاعت لکھیں گے, سب سے پہلے میں نے اطاعت لکھ دیا, پھر رسول لکھیں گے, ٹھیک ہے. پھر اللہ لکھیں گے. اگر ہم اسی سیکوینس سے جائیں گے نا تو کبھی غلطی نہیں ہوگی. پہلے اطاعت لکھا, رسول اپنی جگہ پہ رہ گیا, اور اس کے بعد اللہ لکھ دیا. ٹھیک ہو گیا. یہ سٹیپ نمبر 1 ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے ان کو نا حرکت دے دینی ہے. آخر میں کیا ہوگا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہر اسم تنوین کی حالت میں ہوتا ہے اور پیش کی حالت میں, رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اس کو میں نے تن کر دیا, رسولن کر دیا, اور اللہ کو بھی میں نے تنوین دے دی. اب ایک ایک کے پاس جاؤ. اللہ جو ہے, سوری, جو رسول ہے, جی اب بتاؤ, جو ہمارے پاس سب سے پہلے اطاعت ہے وہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ یہ مضاف بن کر آ رہا ہے, تو اس کو بالکل. عربی میں مضاف پہلے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد رسول اس کا کیا بن رہا ہے؟ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے, مضاف الیہ بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہاں تک سمجھ آ گئی. اور اس کے بعد رسول کیا بن رہا ہے؟ اللہ کا. اللہ کے لیے مضاف بن رہا ہے. بالکل, یہ ساتھ ہی مضاف بھی بن رہا ہے. اور اللہ کیا بن رہا ہے؟
یہ رسول کے لیے مضاف الیہ. بالکل زبردست ہو گیا. سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو سٹیپس کی؟ کوئی مشکل بات تو نہیں لگ رہی؟ پہلا پیور مضاف ہے اور نمبر 2 مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے اور نمبر 3 جو ہے وہ صرف مضاف الیہ ہے. اب ہم واپس آ جاتے ہیں. اللہ سوری اطاعتن لکھا ہوا ہے میں نے. اب اس کو میں مضاف بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ یہ ایک حرکت گرا دیں گے، نو اور نو تنوین. زبردست ہو گیا. عطا اور یہ کھلا ہوا تے ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں گول تا کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بن گیا عطا تو. عطا تو. آگے رسول کیسا لکھا جائے گا؟ رسولن ہے میرے پاس تنوین والا. تنوین اس کی وہ تنوین گرا دیں گے، پر کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے تو اس کی یہ حرکت چینج ہو جائے گی اور زیر میں چلا جائے گا، رسولی. بالکل ٹھیک ہو گیا. رسولی. پہلے اس کو میں نے ہلکا کیا، مضاف ہونے کی وجہ سے ہلکا پھلکا کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر بھی دے دی. ٹھیک ہو گیا. آگے اللہ. اللہ ویسے بھی یہ پراپر ناؤن ہے تو ایک پیش کے ساتھ ہی آئے گا، اللہ. ٹھیک تو ہو اور گیا. پر اس کو مضاف الیہ بنانے کے لیے اس کو زیر دے دیں گے، اللہ ہی. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. یعنی کہ اب کیا جملہ بن گیا ہمارے پاس؟ اطاعتو رسول اللہ. رسول اللہ. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تو یہ ہمارا مرکب اضافی بن گیا. سارے بچوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا؟ آگے چلتے ہیں جی. ایک اور بچے کو اٹھاتے ہیں، سلمہ عارف. جی لبنہ آپ بتانا چاہ رہے ہو؟ لبنہ لطیف. جی ٹیچر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لبنہ لطیف آپ بتا دو، اس کے بعد ہم اگلے بچے کو پکڑتے ہیں. ہاتھ کھڑا کر لے اور جو بھی بتانا چاہتا ہے. آپ کو میں دے رہی ہوں جملہ. بدلے کے دن کا مالک. بدلے کے دن کا مالک. بدلے کے دن کے لیے اب کیا ورڈ یوز کرتے ہو؟ پہلے سب سے پہلے کیا لکھوں گی میں؟ سب سے پہلے مالک کا وہ یوز کریں گے. مالک جو ہے وہ مضاف بن جائے گا. بالکل. سب سے پہلے میں مالک لکھ دوں گی، مالک. اور یہ مضاف ہے تو کیسے لکھوں گی اس کو؟ مالکن. مالکن. اس کے بعد یوم. یوم. زبردست. یوم. یومن. یومن. جی. اور بدلہ جزا. الدین. الدین. جی اب بتاؤ مجھے اس کو میں کیسے بناؤں گی؟ سب سے پہلے مالک مضاف ہے تو اس کو کیا کروں گی؟ مضاف کو سب سے پہلے ہلکا کریں گے. 2 پیش جو ہے وہ اس کو صرف 1 پیش ہو جائے گا اور 1 پیش گر جائے گا. ٹھیک ہے. تو مالک کو. اور یوم جو ہے تو وہ مالک کے لیے مضاف الیہ ہے. نہیں، سب سے پہلے اس کو مضاف کے طور پر لیں گے تو جو 2 پیش ہے وہ 1 پیش بن جائے گا. ٹھیک اس ہے. کو ہلکا کر دیں گے اور پھر مضاف الیہ کے لیے اس کے نیچے زیر لگ جائے گی، یومی بن جائے گا. بالکل زبردست ہو گیا. اور الدین وہ بھی زیر کی حالت میں ہوگا. مضاف الیہ ہمیشہ زیری حالت میں ہوتا ہے.
तो क्या बन गया पूरा? मालिकु यौमी, तो यहाँ पर अब शर्त लग जाएगी जी यौमी ये जो मैंने कहा था ना, अल के बाद शद्दा का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे शद्दा आएगी। अब अल वाला वर्ड है हमेशा। ना। शमसी और कमरी वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं हरूफ? मैंने नहीं पढ़े। चलो जी मैम पढ़े हुए हैं। ये भी पढ़े खुद ही पढ़ा दूंगी। हुए हैं। ठीक है, मालिकु यौमिद्दीन, यहाँ तो है हमारे पास मालिकु यौमिद्दीन, लेकिन कुरान में आप क्या पढ़ते हो? मालिक यौमिद्दीन। तो अब यहाँ मालिकी। मालिक कु क्यों है, वहां मालिक की क्यों है? पता नहीं, चल ठीक है, कोई रूल अप्लाई हो रहा हो। कोई किसी को आयत याद है? किधर पहले पारे में ही है? जी, सूरह मैम फातिहा में। मालिक नहीं, सूरह फातिहा में है ना, मालिकी यौमिद्दीन। तो मालिकी क्यों है यहाँ पे? तो हम मालिकू पढ़ रहे हैं। जब मालिकू पढ़ेंगे तो हमारी जुबान अटकेगी ना, वो रिदम नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है बेटा, ऐसे नहीं है। अच्छा, टीचर वो जो लिल्लाही था ना उससे पहले, तो उसकी हम्म। वजह से ये मालिकी बन गया। इससे पीछे लिल्ला था। नहीं, रहमान अल्हम्दुलिल्लाही, तो रब्बिल आलमीन ये दोनों भी जर में थे, तो फिर इससे आगे मालिकी आया, मालुकू आया, तो वो भी मालिकी में बन गया। बेटा क्योंकि बगैर कहते हैं रीजन के तो कोई भी इसम जेर में नहीं जाता ना, हमने यही जो पढ़ा। आपने अभी बताया, हमने जी आपने भी जो कहा बताया। जेर आने की सिर्फ 4 वजूहात हैं। अब मैं उन चारों जी को मैं बारी बारी लगा के देखती हूँ। ठीक है, मैंने आपको कहा कुरान मजीद का हर इसम पेश वाला होता है। अब ये मैंने कहा था मुजाफ पेश वाला भी हो सकता है। कब? जबकि ये नॉर्मल है। अब ये क्योंकि नॉर्मल है तो ये पेश वाला है। नसब में कब जाएगा? जब उससे पहले इन्ना आ जाएगा, या इन्ना की तरह के कुछ और हरूफ भी हैं जो उसको जबर में बदलते हैं इसम को, उनमें से कोई आ जाएगा तो ये मालिक का, मालिक का यौमिद्दीन हो जाएगा। और तीसरा मैंने क्या कहा रकबे तौसीफी। जी, अगर हरफे जर, अब अद-दीन को पहले मैं देखूंगी ये जेर वाला क्यों है। सबसे पहला मैंने कहा था 4 स्टेप आपने देखने हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि उससे पीछे हरफे जर है क्या? इससे पीछे हरफे जर लगा हुआ है? सिर्फ मैं अद-दीन की बात कर रही हूँ। ये पहला रूल है कि हरफे जर जर दे देता है। ये स्टेप 1 है, एक वजह। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या उससे पीछे वाव लगा हुआ है, वाव के साथ, या औ। औ का मतलब होता है या। ठीक है, वाव या औ के साथ अगर बहुत से इसम जुड़े हुए हों, अहमद और अमजद और शगुफ्ता और नरगिस और किताब और कॉपी और पेंसिल, जितने भी इसम जुड़े हुए हैं वाव के साथ या औ के साथ, अगर पहला वाला इसम किसी भी वजह से जेर वाला है तो वाव के साथ जुड़े हुए तमाम इसमों को जेर मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे कोई वाव भी नहीं नजर आ रहा, तो पहला रीजन हो गया हरफे जर का होना, वो नहीं है। दूसरा रीजन है कि वाव या औ हो, वो भी नहीं है। उसके बाद तीसरा और आखिरी रीजन है कि अद-दीन से पीछे कोई इसम है। ऑटोमेटिकली आपको पता चल गया कि यौम इसम है। अब इसम अगर अल के साथ होगा, अगर क्योंकि अद-दीन अल है उस जैसा होगा तो वो मुरक्कब तौसीफी बनेगा, और अगर हल्का फुल्का होगा तो मुरक्कब इजाफी बनेगा। बात समझ आई है कि नहीं आई? पीछे जो इसम है, जेर वाले इसम के जो पीछे इसम, उसकी दो ही इसम की 2 ही हालतें हो सकती हैं, या वो अद-दीन जैसा होगा और या हल्का फुल्का होगा। यानी कि आप इसमें यौम में अल लगी हुई है, अगर अल लगी होती तो हम कहते हैं ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। अल नहीं लगी, हल्का फुल्का है, तो अब मुरक्कब इजाफी बन रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता है ना कि यौम मुजाफ भी बन रहा है, यौम मुजाफ है और अद-दीन मुजाफे इलैहि है।
ٹھیک ہے. تو اب مضاف الیہ ہمیشہ زیر والی ہوتی ہے, تو اس لیے الدین کو زیر مل گئی. ٹھیک ہے, پہلا ریزن پتہ چل گیا الدین کا. نہ حرف جر ہے نہ واو او ہے, تیسرے نمبر پہ وہ مضاف الیہ بن رہا ہو تو زیر والا ہوتا ہے. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ پیچھے ہلکا پھلکا اسم ہوگا. تو اب اس کے پیچھے کیونکہ ہلکا پھلکا اسم ہے تو مجھے پتہ چل گیا تیسری وجہ کہ یہ کیا ہے, یہ مضاف الیہ ہے. چوتھی, اب یہ تو مجھے الدین کا پتہ چل گیا اس کو زیر کیوں ملی ہے. اب میں یوم پہ آنے لگی ہوں, یوم کو زیر کیوں ملی ہے؟ کیا یوم کے پیچھے حرف جر ہے؟ یہ ایک ٹیسٹر ہے جس میں سے ہم گزارتے ہیں, نہیں ہے. واو یا او ہے؟ نہیں ہے. تو پھر تیسری وجہ ہے کہ یا تو وہ مضاف الیہ ہے اور یا وہ کسی موصوف کی صفت ہے. تو اب پیچھے آپ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا, اگر ہلکا پھلکا اسم ہے تو یوم مضاف الیہ ہے, اور اگر یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو پھر وہ مرکب توصیفی ہے. اب وہ کاف پیش کو ہے, یہ میم زیر می ہے, یہ کیا چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہیں؟ مرکب توصیفی میں تو بالکل آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں, دونوں پہ ال ہوگا یا دونوں پہ تنوین ہوگی یا دونوں پیش والا ہوگا یا دونوں زیر والا ہوگا, ہر طرح سے ایک جیسے ہوتے ہیں. اسم بھی, جنس بھی, عدد بھی, وسعت بھی, حالت بھی, چاروں چیزیں. تو کیا یوم کے پیچھے والا اس کے آئیڈینٹیکل ہے یا ہلکا پھلکا ہے؟ ہلکا پھلکا. تو اس کا مطلب ہے کہ یوم بھی مضاف الیہ ہے, الدین بھی مضاف الیہ اور یوم بھی مضاف الیہ. اب مالک جو ہے عام حالات میں یہ صرف پیش والا ہونا چاہیے, لیکن ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ مالک جو ہے قرآن کے اندر وہ بھی زیر والا ہے. اب میں اس کی ریزن دیکھوں گی. ٹھیک ہے, تو اب کیا مالک کے پیچھے حرف جر ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا مالک کے پیچھے واو یا او ہے؟ نہیں. کیا مالک کے پیچھے کوئی ہلکا پھلکا اسم ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ مضاف الیہ بھی نہیں بن رہا. آخری وجہ کیا ہے کسی بھی اسم کی ہلکا پھلکا زیر والی آنے کی؟ یا تو وہ حرف جر کی وجہ سے ہے, یا واو یا او کی وجہ سے ہے, یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہے. اگر یہ تینوں وجہ نہیں ہے تو آخری وجہ کیا رہ گئی ہے کہ یہ صفت بن رہی ہے, یعنی کہ پیچھے کوئی موصوف گزر چکا ہے جو کہ زیر والا تھا, تو یہ اس کی صفت ہے. اس وجہ سے صفت آپ کو ہوتا ہے نا چاروں لحاظ سے اپنے موصوف جیسا ہوتا ہے. تو اب اگر ہم سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کریں, اگر آپ کے سامنے یہ میں اس کو کھولتی ہوں, کوئی پڑھ کے بول دے اتنی دیر میں. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے, الرحمن الرحیم. اچھا اب یہ دیکھو آپ, الحمد تمام کی تمام تعریف کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے. اب اللہ کی کیا اعرابی حالت ہے؟ حالت جر. ٹھیک ہے, تو اب لی نے کیا کیا, اللہ کو زیر دے دی. اب آگے جتنی بھی ہیں وہ اللہ کی صفتیں شروع ہو جائیں گی. اللہ موصوف ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی صفت نمبر 1 کیا ہے کہ وہ رب العالمین ہے. ٹھیک ہے, تمام جہانوں کا رب ہے, یہ اس کی صفت نمبر 1 ہے. اور صفت کیونکہ موصوف جیسی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہے ربی بھی زیر والا ہے, اللہ زیر والا ہے تو اس کی صفت ربی یہ بھی زیر والی ہے کہ نہیں ہے؟ رب العالمین, یہ اس کی اللہ موصوف کی صفت نمبر 1 ہے. اب اس کی صفت نمبر 2 کیا ہے؟ الرحمن الرحیم, کہ وہ رحمان رحیم بھی ہے ساتھ ساتھ. اب آپ دیکھو گے رحمان اور رحیم بھی زیر والا ہے.
زیر والی. ٹھیک ہے, یہ بھی اس کی صفت ہو گئی. اب اس کی تیسری صفت کیا ہے کہ وہ یوم الدین کا مالک بھی ہے. تو یہ مالک جو ہے بیسیکلی اللہ کی صفت ہے, اور اللہ کو کیونکہ لامز لی نے زیر دی, اس کی وجہ سے اس کی تمام صفات بھی زیر والی ہیں. پوائنٹ سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ تو ٹیچر پھر جب وہ ہوگا نا, اگر ہم صرف مالک یوم الدین پڑھیں گے تو پھر ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مرکب اضافی ہے, اگر ہم پیچھے سے نہیں پڑھتے, صرف مالک یوم الدین پڑھتے ہیں؟ تو بیٹا اسی سے پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ آپ کو بتایا نا کہ ہم نے یہ میں نے آپ کو 4 چیزیں بتا دی نا, کہ یہ 4 وجہ کے علاوہ کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی. الدین کو آپ نے دیکھا کہ وہ زیر والا کیوں ہے, نہ اس کے پیچھے حرف جر ہے نہ واو ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ الدین جیسا اسم ہے یا ہلکا پھلکا اسم ہے. اگر ہلکا پھلکا اسم ہے تو وہ مرکب اضافی بن رہا ہے. تو پتہ چلا کہ نہیں کہ یوم الدین مرکب اضافی بن رہا ہے. جی. اب یوم کو دیکھو گے نا, یوم کیوں زیر والا ہے؟ کیا اس کے پیچھے حرف جر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. واو ہے؟ واو بھی نہیں ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے ہلکا پھلکا اسم ہے یا بھاری اسم ہے, التنوین والا ہے یا بالکل لائٹ سا ہے؟ لائٹ ہے, تنوین والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو لائٹ ہے نا, تو لائٹ جو ہے وہ مضاف ہی ہوتا ہے نا. جی. اس کا مطلب ہے یہ مضاف ہے, یہ مضاف ہے, اور آگے اس کا مضاف الیہ یومی ہے, پھر یومی مضاف ہے اور الدین اس کا مضاف الیہ, تو مل کے پورا مرکب اضافی بن گیا کہ نہیں؟ میم بن گیا, لیکن یہ بات وہیں پہ ہے کہ اگر صرف ہم مالک یوم الدین دیکھتے ہیں تو پھر کاف کو زیر کیسے ملی, خالی اگر پیچھے سے ہم نہیں دیکھے. ابھی تو ہم سورہ تو فاتحہ یہ پوری اب آپ دیکھ رہے ہیں نا. مالکی کا بھی تو ریزن ڈھونڈو گے نا, مالک کیوں, مضاف تو کبھی بھی نہیں ہوتا نا زیر والا, مضاف تو یہی پیش والا جی, ہوتا ہے. تو اس کا ریزن بھی تو تلاش کرنا ہے نا آپ نے. پیچھے اس کا نہیں, مصروف ہے اس وہ چیز کے. ٹیچر یہ پوچھنا تھا کہ اگر صرف یہ سینٹینس ہمیں مل جائے نا کہ بدلے کے دن کا مالک, اب جی, پیچھے سے ہم نے نہیں پڑھنا صرف یہ, تو پھر مالک کو یوم الدین پڑھیں گے, یعنی پھر بھی مالک ہی پڑھیں گے. اگر آپ نے جملہ بنانا ہے تو پھر مالکو پڑھو گے, مالکو یوم الدین, اگر آپ خود کنسٹرکٹ کر رہے ہو جملے کو, جی. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس صورت کے اندر آ رہا ہے تو پھر وہ اچھا ٹھیک ہے میم, ٹھیک ہے, یعنی کہ خود سے بنائیں گے تو وہ پیش کے ساتھ ہی بنے گا, پھر لیکن پیش اگر کے ہم ساتھ صورت بنے میں گا. دیکھیں گے تو پھر وہ ٹھیک ہے, اس کی زیر کی وہ جی, مضاف تو ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے نا, تو اس کو تو آپ نے پیش والا ہی رکھنا ہے. مالکو یوم الدین یہ لکھوایا تھا نا میں نے آپ کو پہلے. تو پھر اسی لیے آپ کو یہ آپ کو ایک دم سے دماغ میں آنا چاہیے نا کہ مضاف تو پیش والا ہوتا ہے, تو یہ زیر والا کیوں ہے؟ تو پھر آپ اس کی ریزن تلاش کرو گے. اب مضاف تو اس کے پیچھے ہے نہیں, حرف جر تو اس کے پیچھے ہے نہیں, واو یا او تو اس کے پیچھے ہے نہیں, اور 4 سے زیادہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے. تو آخری وجہ کیا ہے کہ وہ صفت بن رہی ہے. ابھی آپ کو نیا ہے نا, شروع میں مشکل لگے گا, جب انشاءاللہ قرآن پہ آپ روز پڑھو گے یہ چیز تو آپ کو بالکل آسان لگنا شروع ہو جائے گا. کوئی بھی نئی چیز جب ہم پڑھتے ہیں تو شروع میں مشکل لگتی ہے. جب ہم نے قرآن میں یہی تو آپ کو بتایا کہ ٹوٹل 5 مرکب ہیں, 2 جملے یا 5 مرکب ہیں, ان 7 سے ہم نے پورے قرآن کو اینڈ تک 30 سپارے پڑھنے ہیں. تو پھر تو انہی 7 چیزوں نے بار بار ریپیٹ ہونا ہے نا. دماغ آپ کا روشن ہوتا ہے نا, آپ نے ہر چیز پہ غور و فکر کرنی ہے. کیوں اللہ نے کہا اس کو غور و فکر کرو, اپنے ارد گرد بھی غور و فکر کرو. جو سائنسدان ہیں وہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں, وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بندہ نیچے لیٹا ہوا درخت کو دیکھ رہا ہے, سیب نیچے گر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یہ سیب کیوں روز نیچے گرتا ہے, یہ اوپر کیوں نہیں گرتا, یہ رائٹ پہ کیوں نہیں چلا جاتا, یہ لیفٹ, یہ نیچے کیوں گرتا ہے. تو اس نے گریویٹیشنل پل کے بارے میں سوچ لیا.
کہ کوئی ایسی گریویٹیشنل پل ہے جو ہر چیز کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے، اور اس لیے جب آپ خلا میں جاتے ہو وہ گریویٹیشنل ارتھ کی پل ختم ہو جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے، تو آپ ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے ہو. تو جو غور و فکر کرے گا اس کو چیزیں سمجھ آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے ارد گرد مجھے تلاش کرو. ہر چیز میں آپ کو میں نظر آؤں گا. آپ پھول دیکھتے ہو، ان کے رنگ دیکھتے ہو، ان کے خوشبو دیکھتے ہو، آپ مختلف ذائقے دیکھتے ہو پھلوں کے، چیزوں کے، تو آپ کو ذہن میں آتا ہے نا کہ کوئی تو ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، جو روز دن کو نکال رہا ہے اور رات کو ہٹا رہا ہے، اور پھر رات کو نکال رہا ہے اور دن کو ہٹا رہا ہے. سورج ایک طرف سے چڑھتا ہے، دوسری طرف اتر کے واپس اگلے دن دوسری طرف سے پھر کیسے نکل آتا ہے، وہیں سے کیوں نہیں واپس آتا؟ وہیں سے بھی تو واپس آ سکتا ہے نا. تو یہ کہیں واپس پہلے والے رستے پہ کیسے آ جاتا ہے؟ اس کا مطلب وہ نیچے سے بھی گھوم کے اوپر جا رہا ہے. تو اگر وہ نیچے سے گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دنیا جو ہے وہ گول ہے، اس کے نیچے سے بھی رستہ ہے کوئی. تو ایسی چیزیں سوچی نا، پہلے گول بنایا پھر اس کو انڈے کی شیپ کا بنا لیا. تو غور و فکر کرنا ہے. تو اب آپ کو اگر پتہ ہے کہ مضاف تو ہم نے سیکھا کہ ہمیشہ پیش والا ہوتا ہے، تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہاں زیر والا کیوں ہے. کوئی تو ریزن ہوگی نا زیر میں آنے کی. تو ریزن ہم نے 4 ہی پڑھی ہیں، پھر ان 4 ریزن میں سے آپ ریزن تلاش کرو گے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جی الحمدللہ. تو انشاءاللہ آج آپ کے دماغ کو مزید نہیں کھپاتے، اس کو یہیں اینڈ کرتے ہیں، لیکن ہم مزید ابھی پریکٹس کریں گے اگلے کلاس میں. ٹھیک ہے جی میم ٹھیک ہے. کچھ میں آپ لوگوں کو بھیجتی بھی ہوں اس طرح کے، آپ لوگ اس کو پھر خود سے اس کے نام لکھو گے نیچے. ٹھیک ہے 3 ورڈز والے میں آپ کو کچھ مثالیں بھیجوں گی، آپ لوگوں نے اس کی اسائنمنٹ کرنی ہے. یعنی کہ اس کو آپ لوگوں نے خود سے اس کے نیچے مضاف کون سا ہے، مضاف الیہ کون سا ہے، دونوں کون سے ہیں، ان کی اعرابی حالت کیا ہے، وہ پھر آپ لوگ اس کو خود فل کرو گے. ٹھیک ہے تو آپ جب تک آپ کے ہاتھوں سے نہیں نکلے گا آپ کو پھر صحیح سمجھ نہیں آئے گی. سوال کوئی ہے تو پوچھ لیں، ورنہ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں.